अम्रिन हकीम सदक़ अल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूँ कि आप सभी दोस्त अहबाब बादज़ नमाज इशा से इस वक्त तक तशरीफ़ फरमा हैं। आपके जज्बात और आपके मोहब्बतों को मैं दाद देता हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को और चाहतों को सलामत रखे। फ़कीर को पहली मर्तबा आपकी इस जामिया मस्जिद में हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल चंद एक गुजारिशात कर देता हूँ। अज़ीज़ तलबा से और बच्चों से गुजारिश है कि कोई भी चंद मिनट के लिए अपनी जगह से न उठे। दोस्त अहबाब जो पैसे निछावर करने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठे रहें। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा, नहायत ही काबिल क़दर उलमाए ज़ीशान जो तशरीफ़ फरमा है उनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। क़ुर्रा हज़रात और सनाख़ान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ुसूस बिलख़ुसूस भाई मोहम्मद उस्मान साहिब, अल्लाह पाक इनके सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। और मेरे नहायत ही काबिल क़दर बरादर मुकर्रम नकीब बेबदल नकीब ज़ीशान जनाब मोहतरम मोहम्मद आदिल विलायत क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदू, आपका हुक्म हुआ बंदाए फ़कीर आपके सामने हाजिर है कि खालिक़ कायनात कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए। जिस तरह सभी दोस्त अहबाब ने दुरूद सलाम पढ़ा, मैं जानता हूँ कि आप थक चुके हैं, लेकिन सुन्नी दुरूद में बख़ील नहीं हो सकता। सुन्नी दुरूद में बख़ील नहीं हो सकता। और सुन्नी का ये अक़ीदा भी है, करीम आका दुरूद भी सुनते हैं, सलाम भी सुनते हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा देते हैं। सुन्नी ने ये अक़ीदा अपनी तरफ से ही नहीं घड़ लिया। सुन्नी के इस अक़ीदे पर करीम आका के जानिसारों की मोहर लगी हुई है। उठाएं हदीस पाक। मेरे रात के करीम आका ने इरशाद फरमाया, कुन्तु अस्माउ सरीरल क़ल्ब अलल लौहिल महफूज़ व अना फ़ी ज़ुल्मतिल अख़शाब। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, मैं जब वालिदा माजिदा के बदन मुबारक में था उस वक्त भी जब लौहे महफूज पे कलम चलता था तो मैं उसकी आवाज भी सुनता था। तो जो करीम आका वालिदा माजिदा के बदन में लौहे महफूज पे कलम चलता था, करीम आका उसके चलने की आवाज सुनते थे। तो जामिया सिद्दीक़िया दक्षिणिया से और गोजरावाला की सरजमीन से करीम आका का उम्मती हो और हुजूर की ज़ात अक़दस में ताकि दुरूद व सलाम पढ़ने वाला हो। अक़ीदा ये होना चाहिए, करीम आका दुरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर जवाब अता फरमा रहे हैं। सुन्नी का अक़ीदा गड़ा हुआ अक़ीदा नहीं। और फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, कुन्तु अस्माउ। उलमा तशरीफ़ फरमा है, अस्माउ ये फ़िल मुदारे है। एक गुज़रा हुआ ज़माना होता है जिसको माज़ी कहा जाता है, एक मौजूदा ज़माना होता है जिसको हाल कहा जाता है, एक आने वाला ज़माना होता है जिसको इस्तिक़बाल या मुस्तक़बिल कहा जाता है। और फ़िल मुज़ारे वो फ़िल होता है जिसमें मौजूदा ज़माना भी पाया जाता है, आने वाला ज़माना भी पाया जाता है। और ये उसूल है कि इस अस्माउ से क़बल कुन्तु है। अरबी का ये कानून है कि
کہ جب کان یکون میں سے فعل مضارع پر کوئی حرف آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس کے اندر ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے اسمع نہیں فرمایا، میرے کریم آقا نے کنتو اسمع فرمایا۔ فرمایا صحابہ سن لو، ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ آواز آئی تمہارے محبوب لجبال نے غلطی سے سن لی، ایسا ہی بات نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کنتو اسمع، جب بھی آواز آتی تھی تمہارا محبوب لجبال سن لیا کرتا تھا۔ کنتو اسمع، میرے کریم آقا نے فرمایا سنتا تھا، جب بھی قلم چلتا تھا تو ایک کریم آقا کا امتی ہو اور شب برات کی محفل میں بیٹھ کر کریم آقا کو یاد کر رہا ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کریم آقا درود بھی سن رہے ہیں، سلام بھی سن رہے ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میرے قائد محترم فرماتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب لیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں، آپ کے ذوق کے لیے ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ عدیل بھائی جانتے ہیں میں اکثر اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل اور آپ کا تو ماشاءاللہ ذوق دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کا جذبہ یوں ہی رکھے اور اسی طرح تن من دھن وارنے کا اللہ ہم سب کو جذبہ اسی طرح عطا فرما رکھے۔ آمین۔ درود و سلام کے حوالے سے میں نے عرض کیا سنی کا عقیدہ گڑا ہوا عقیدہ نہیں۔ سرکار کے صحابہ کا اجتماع ہوتا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابہ انی اسمع ما لا تسمعون و ارا ما لا ترون۔ صحابہ بہت سی ایسی آوازیں ہیں جو میرے کانوں کو سنائی دیتی ہیں لیکن تمہارے کانوں آوازوں کو سن نہیں پاتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہیں لیکن تمہاری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی۔ اب اگر آج کا ملا ہوتا چند کتابیں پڑھنے والا اور معاذ اللہ تھڑوں پر بیٹھ کر میرے کریم آقا کی ذات اقدس میں تبصرے شروع کر دیتے ہیں تو یہ کہہ دیتا کریم آقا آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، کون سی ایسی آوازیں ہیں کریم آقا آپ کو سنائی دیتی ہیں ہمیں نہیں سنائی دیتی؟ کوئی ملا قیامت تک یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو۔ تو پتہ چلتا ہے سنی کا عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ سنیوں کو سرکار کے صحابہ کی خوشبو عطا کی گئی۔ جس طرح کسی صحابی نے کوئی ملا ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کریم آقا آپ کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا۔ اور آگے جب میرے کریم آقا نے تمہید ارشاد فرمائی بہت سی ایسی آوازیں ہیں مجھے سنائی دیتی ہیں لیکن تمہارے کان آوازوں کو سن نہیں پاتے۔ ساتھ ہی میرے کریم آقا نے فرمایا اطت السما، صحابہ آسمان سے آواز آئی ہے میں نے سنی ہے لیکن تم نے نہیں سنی۔ ساتھ ہی میرے کریم آقا نے فرمایا اطت السما، آسمان سے آواز آئی ہے میں نے سنی ہے لیکن تم نے نہیں سنی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ صرف آواز کو نہیں سنا، میں تو اس کا سبب بھی جانتا ہوں کہ آسمان سے آواز نکلی کیوں۔ کیسا محبوب لجبال ہے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ صرف آواز کو نہیں سنا، میں تو سبب بھی جانتا ہوں کہ آواز نکلی کیوں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ سن لو لیس فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ صحابہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر رب کے فرشتوں نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اب سنی سن لے کہ جو کریم آقا زمین پر بیٹھ کر 500 سال کی مسافت کی دوری سے آسمان سے نکلی ہوئی آواز سن سکتے ہیں اور آسمان کے چپے چپے کی خبر دے سکتے ہیں تو گوجرا والا کی سرزمین سے چند گھنٹوں کی مسافت کی دوری سے کریم آقا کا امتی ہو، حضور کی ذات اقدس میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے والا ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے
सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, रिफ़अत व मकाम मुस्तफा, नारे रिसालत, रिसालत। इसीलिए शायर कहता है, सरमाया जा हैं शहे इबरार की बातें, सरमाया जा हैं शहे इबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। जी चाहता है हर आन करूं जिक्र पैगंबर, जी चाहता है हर आन करूं जिक्र पैगंबर, होती रहे कौनैन के सरदार की बातें। मुख्तसर करते हुए बिला तमहीद और तमसील के अहबाब जिक्र, आप सभी दोस्त अहबाब जानते हैं कि ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और आज उसकी 15वीं शब है, जिस शब को शब बराअत भी कहा जाता है, लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है, लैलतुस सक़ भी कहा जाता है और लैलतुर रहमत भी इसे कहा जाता है। हमारे यहाँ शब बराअत के नाम से ये रात मशहूर है। बराअत का एक माना आज़ादी व खुलासी है, छुटकारा है, आज़ादी है, क्योंकि इस रात रब्बे ज़ुल जलाल अपने फज़्ल व करम से अपने बेशुमार गुनहगार बंदों को जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फरमा देता है। इसलिए इस रात को शब बराअत कहा जाता है। और एक बरात का माना है क़ता ताल्लुक़, बरात के एक माना है क़ता ताल्लुक़। और इस रात को शब बरात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रात बंदगाने खुदा अल्लाह के हुजूर सच्ची और पक्की तौबा करके गुनाहों से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। मेरी तकरीर तनकीद पर मबनी होती है। किबला मेरे बरादर मुकर्रम जानते हैं आदिल भाई, मैं फ़ज़ाइल बहुत कम बयान करता हूँ, नारों पे बख्शिश बहुत कम करवाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि अमल से बख्शिश हो जाए। अमल भी हो, सिर्फ अमल से भी बख्शिश नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद रब की रहमत हो तो रब अपनी रहमत ज़रूर अता फरमा देता है। अब मैं ज़रा कड़वी बातें करने लगा हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया कुलिल हक़ व इन कान मुर्रा, हक़ कहो अगरचे किसी को कड़वा लगे। आप जानते हैं जब हमने किसी बच्चे को या बच्ची को दवा देनी हो तो जो पाउडर हमें डॉक्टर हजरात देते हैं, हम उसको जब चम्मच पे हल करते हैं तो साथ थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं। चीनी क्यों डालते हैं? इसलिए कि दवा कड़वी होती है, बच्चे को महसूस ना हो, सेहत के लिए अच्छी है, लिहाजा थोड़ी सी शीरीनी डालकर बच्चे के हलक से उतार दिया। बड़ों को कैप्सूल दिया जाता है, कैप्सूल पे कवर होता है, उस कवर का दवाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही शिफा के साथ उसका कोई ताल्लुक होता है। शिफा असल में उसके अंदर जो दवा मौजूद होती है उसके अंदर होता है, और वो जो पाउडर है उसको कैप्सूल की सूरत में खोल डालकर इंसान के हलक से उतारकर मैदे में पहुंचाया जाता है ताकि करवाहट महसूस ना हो, करवाहट महसूस ना हो। इसी तरह बसा औकात हक को जो कड़वा है उसको हम शीरीनी के अंदर डालकर खिलाने की कोशिश करते हैं। अगर सामने वाला सुधर जाए तो फबीहा, अगर ना सुधरे तो फिर खोल के बगैर देते हैं, क्योंकि दवा कड़वी हो सेहत के लिए अच्छी हो तो हम ले लेते हैं, दवा कड़वी हो सेहत के लिए अच्छी हो तो हम ले लेते हैं। वजह क्या है? कहते जी सेहत इसके साथ रिलेटेड है, हम खाएंगे तो सेहत मिलेगी। इसलिए ये जो मैं दवा देने लगा हूँ हकीकत में बड़ी कड़वी है, लेकिन रूह की रज़ा है। हकीकत में कड़वी है लेकिन ईमान की सेहत के लिए बहुत बड़ी दवा है। इसलिए ज़रा तवज्जो रखिए। हमारे यहाँ क्या मशहूर है, अब माशाल्लाह देखिए ना, मस्जिद भरी हुई है, शब कदर
تشریف فرما ہے ہماری مسجدیں کھچا کچ بن جاتی ہیں، مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سارا سال مسجدیں گرا رہتی ہیں، چند ایک نماز 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو سارا سال مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے، شب قدر اور شب برات کو آ کے دے سجدے پہ سجدہ دینا شروع کر دیتے ہیں، دے نفل پہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو سال 12 ماہ 5 وقت روزانہ اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ سمدیت میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے انعام کے حقدار کون ہیں؟ جنت کے وارث اور حقدار کون ہے؟ 100 نفل پڑھنے والا شب قدر کو اپنے آپ کو انعام کا حقدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جنت کا وارث کہتا ہے۔ جس نے سارا سال سردیوں میں سرد پانی سے وضو کیا ہوتا ہے، وہ پوزیشن ہولڈر نہ بنے اور سال میں 1 مرتبہ مسجد کا دروازہ دیکھنے والا پوزیشن ہولڈر بن جائے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک مقصد پہ لانا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے قرآن و حدیث سے ایک فیصلہ کروانا ہے کہ سال میں 1 آدھی مرتبہ مسجد کا دروازہ دیکھنے والا جنت کا وارث ہے، یا دن میں 5 مرتبہ لبیک کہنے والا جنت کا وارث ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کروانا ہے۔ باتیں بڑی کڑوی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتی اعرابی الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال دلنی علی عمل اذا عملته فدخلت الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور عرض کی کریم آقا دلنی علی عمل، حضور کو ایسا عمل بتا دیجئے اذا عملته، جب میں اس عمل کو اپناؤں فدخلت الجنہ، رب مجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ نیند تو نہیں آئی؟ میں بھی 3 جگہ تقریر کر کے آیا ہوں، یہ 4تھی جگہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ 4تھی جگہ ہے الحمدللہ اللہ رسول کے احسان سے، 4تھی جگہ ہے۔ آپ تھک چکے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں، اب توجہ رکھیے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی میں دعوے سے اللہ رسول کے فضل سے کہہ سکتا ہوں، ایسی کوئی حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ بعد میں میرا فون نمبر عدیل بھائی کے پاس ہے، اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ میں نے سنی تھی تو پھر بتا دوں۔ اب یہ اعرابی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کریم آقا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ رب مجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کی یوں عبادت کر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو، اللہ وحدہ لا شریک، معبود پر حق کی عبادت کر، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا میرے کریم آقا نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، میرے کریم آقا نے فرمایا فرض نماز پڑھا کر، نوافل کا ذکر نہیں ہے، فرضوں کے ساتھ نوافل ہو، بہت بڑا رب کا احسان ہے، لیکن اس حدیث طیبہ میں جنت کا عمل میرے کریم آقا نے فرمایا تو فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، میرے کریم آقا نے فرمایا فرض نماز پڑھا کر، آگے میرے کریم آقا نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکات ادا کیا کر۔ ایک شخص وہ ہے جس پر زکات فرض ہے لیکن صدقہ و خیرات بہت زیادہ دینے والا ہے لیکن زکات نہیں دیتا، رب کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں میرے کریم آقا نے فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکات تم پر فرض ہے اسے ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور جو رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں وہ رکھا کر۔ اب کمال تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ کریم آقا نے تینوں فرض چیزوں کا ذکر کیا۔ کمال یہ ہے اس حدیث طیبہ میں کریم آقا نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، تینوں فرض ہے۔ اب ایک وہ ہے جو سال کے بعد آتا ہے اور دے نفل پہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث طیبہ میں میرے کریم آقا نے
فرض نماز پڑھے گا تو رب تجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ اب یہ حدیث طیبہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ سال کے بعد آ کر 100 نفل پڑھتے ہیں اور سارا سال فرائض کو ترک کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی جنت کے وارث نہیں بن سکتے، وہ کبھی بھی جنت کے وارث نہیں بن سکتے۔ آپ نے پڑھا قرآن والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے جنت کا وارث بنا دیا۔ اب دو طبقے تھے، ایک سال کے بعد آنے والا اور ایک ریگولر آنے والا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اب مجھے ایک جواب دے۔ ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ مدرسے کالج یونیورسٹی یا اسکول میں سال میں ایک مرتبہ اسکول جاتا ہے یا کالج یونیورسٹی جاتا ہے، اور ایک بچہ اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ریگولر کلاس اٹینڈ کرتا ہے، استاد کا لیکچر سنتا ہے، لیکچر پر اپنے استاد سے بحث مباحثہ کرتا ہے۔ اب جب رزلٹ آنے والا ہو تو جس نے سال میں ایک مرتبہ جو اسکول گیا ہوتا ہے وہ فرنٹ والی کرسی پر بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ پوزیشن ہولڈر میں ہوں، تو لوگ اس کو بیوقوف کریں۔ ارے بھائی تو ایک دن اسکول گیا ہوا ہے اور خیال یہ کر رہا ہے کہ انعام کا حقدار میں ہوں۔ جو ریگولر جانے والا ہے، روزانہ لیکچر سننے والا ہے، انعام کا حقدار تو وہ ہے، پوزیشن ہولڈر تو وہ ہے جو سارا سال جاتا رہا ہے۔ اس لیے دو جو طبقے ہیں، ایک سال کے بعد آنے والا اور ایک ریگولر دن میں 5 مرتبہ آنے والا، ان دونوں میں سے جنت کے وارث وہی ہیں جو 5 مرتبہ لبیک کہتے ہیں۔ میں ایک طرف سے نہیں، اب یہ کون سب کو سنا دیتا ہوں۔ عن عبد الرحمن بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما حضرت ابا بکر الموت فقال دعا عمر اتق اللہ یا عمر واعلم انه لا يقبل نافلہ حتى تؤدي الفریضہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا یہ فتویٰ ہے۔ حضرت ابو بکر کو تو جانتے ہیں نا، ہر سنی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جانتا ہے، وہ ذات کے جن کو کریم آقا نے اپنے سینہ اقدس سے چمٹا کر فرمایا تھا ابو بکر جو کچھ رب ذوالجلال نے میرے سینے میں ڈالا تھا ابو بکر میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ ان کا فتویٰ ہے، اپنا نہیں، کسی مفکر کا، کسی مولوی کا، کسی عالم دین کا، کسی مترجم کا، کسی مفسر کا فتویٰ نہیں، حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے۔ اور بلایا کن ہے؟ مراد مصطفیٰ حضرت ابو عمر کو بلایا، فرمایا یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر، انہ لا یقبل نافلہ حتی تؤدی الفریضہ، اے عمر جان لے کہ رب فرائض کے بغیر نوافل کو قبول نہیں فرماتا۔ حتی تؤدی الفریضہ، آپ نے فرمایا عمر جان لے کہ اللہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ علماء سے تو سوال کرتے رہتے ہیں، جو 20 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھے، دوسری میں فاتحہ کے بعد وہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف تو تب ہوں گے کہ اللہ نفل قبول فرمائے، معاف تو تب ہوں گے کہ اللہ نوافل قبول فرمائے۔ جب اللہ نے نوافل کو قبول ہی نہیں فرمانا تو 60 سال کے گناہ کیسے معاف ہوں؟ یہ حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں فرماتا، اس لیے آج کی رات انعام کی رات ہے۔ انعام کے مستحق وہ ہیں کہ جو سارا سال آنے والے ہیں، اور اگر دوسرا طبقہ بھی اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے تو اسے آج کی انعام کی رات میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ اے باری تعالیٰ بغیر شرعی عذر کے میں کسی فرض نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ یہ سچی اور پکی توبہ کرے گا تو پھر اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اب اس پر بھی میں ایک عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں میں تو بہت زیادہ یہ قبلہ میرے بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے، بڑا سرور آ رہا تھا۔ عادل کو عادل بھائی جانتے ہیں،
میں یہ جو دیہڑی باز نعت خواں ہیں ان کے بہت سخت خلاف ہیں، جو پہلے سے اپنا اکاؤنٹ بھروا لیتے ہیں، لاکھ 2 لاکھ پہلے لے لیتے ہیں، بقیہ جو بچا ہوا ہو وہ اسٹیج پر جانے سے پہلے مجھ پہ لے لیتے ہیں۔ کہیں اراکین جو ہیں، جو منتظمین ہیں، وہ بعد میں انکار نہ کر دیں۔ ایسے دیہڑی باز جو نعت خواں ہیں اور کڑھاؤ نعت خواں ہیں، جو اپنی صرف باری کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ تیری آئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، علماء حضرات نے یہ سوچ رکھا ہے، سراخان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ سوچ رکھا ہے، حساب صرف عوام میں دینا ہے، ہم نے حساب نہیں دینا، ہم نے حساب نہیں دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سہارے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جائے گی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میدان حشر میں رب ذوالجلال مجھے یہ اختیار عطا فرما دے کہ اے عثمان، یا تو حساب و کتاب دے کر تیرے حق میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا تو مٹی بن جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مٹی تو بن جاؤں لیکن اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتا۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کی ذات کون سی ذات ہے؟ جو قبر کے سرحانے کھڑے ہوں تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، جو ہر وقت اس خوف کہ ان کا جسم جو ہے وہ تار تار ہوتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے کہ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتا، مٹی بن جانا چاہتا ہے۔ آج کے ملا کو اپنے کن اعمال پہ فخر ہے؟ یہ دیہڑی باز نعت خوانوں کو اپنی کن دیہڑیوں پہ فخر ہے، کن نمازوں پہ اور صدقہ و خیرات پہ فخر ہے، حجوں پہ فخر ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ذات تو وہ ذات ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، کریم آقا میدان حشر میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، اے علی سب سے پہلے تیرے نبی کا حساب ہوگا۔ حساب سے مراد یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کو تولا جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کریم آقا کی ذات بابرکات۔ آپ کے حساب سے مراد یہ ہے کہ آپ کو شان و عظمت کے ساتھ اور فضائل اور مرتبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی شریف عرض کرتے ہیں، کریم آقا آپ کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے علی ابو بکر کا حساب ہوگا۔ عرض کی کریم آقا ابو بکر کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر کا حساب ہوگا۔ عرض کی کریم آقا عمر کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا انت یا علی، اے علی پھر تیرا حساب ہوگا۔ حضرت مولا علی شریف عرض کرتے ہیں، کریم آقا اینا عثمان، ابو بکر پہلے نمبر پر، فاروق اعظم دوسرے پر، تیسرے پر عثمان غنی ہے۔ کریم آقا آپ فرما رہے ہیں انت یا علی، علی پھر تیرا حساب ہوگا، عثمان کا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے علی عثمان کو رب بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما۔ اب جن کو زبان نبوت نے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا وارث بنا دیا ہے، وہ قبر کے سرحانے کھڑے ہوں تو مبارک داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ آج کا امتی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیسی محبت ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ موت ہم نے دیکھی نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، بھول گئے ہیں ہمیں اپنے کن اعمال میں فخر ہے۔ وہ سرکار کے صحابہ جن کی نیند کا ایک لمحہ ساری کائنات کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ سرکار کے صحابہ وہ سو جائیں اور ان کی نیند کا ایک لمحہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو نیند کا ایک لمحہ کائنات کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ سرکار کے صحابہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے ان کے جسم تھر تھر کانپتے تھے۔ آج گناہ کرنے سے قبل، حرام کھانے سے قبل ہمارے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں، ہمارے جسم کانپتے نہیں ہیں، ہمیں اپنے کن اعمال پہ فخر ہے۔ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی نداء ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ صبح صادق ہوتے ہی امام صاحب آواز دیتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، ہم اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بھول گئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی آخری روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب عثمان بن عفان فقال في خطبته
یا ابن آدم واعلم ان الملک الموت الذي وکل بك لم يزل يخلفك ويتخطى الى غيرك منذ انت في الدنيا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا